अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हमने कल भी इस बारे में बात की थी, लेकिन खासे मौजूद बहस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और उनको चैलेंज करने की भी बात की जा रही है। फिर इसको एक कागजी कार्रवाई करार दिया गया है और इसको एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड का नाम भी कुछ साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दे रहे हैं। बहुत सारे सवालात इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने खड़े किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन हैं वो क्यों नहीं उस तरह से नज़र आया, ये इंतखाबात किस तरह से हुए, बिला मुकाबला लोग मुंतखब होते गए और तमाम तर चीज़ें, और इनमें शफाफियत एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जब इस वक्त अगर कहा जाए कि पार्टी मुश्किल में है तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और इन पर सवाल उठे हैं। बल्कि माजी में भी हमें याद आता है कि जस्टिस वजी साहब के हवाले से, जिन्होंने बहुत सारे एतराज़ात पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर उठाए थे और उसके बाद उनकी अलहदगी भी हुई थी, तो ये सिलसिला तब से चला आ रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी आज मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, उसके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चाहे वो माजी के हों, जब माजी के चेयरमैन ख़ुद मौजूद थे, पूरी तरह पार्टी फॉल थी, या आज जब पार्टी मुश्किलात का शिकार है, हमेशा से ही ये इंतखाबात की शफाफियत और उनके असली और हकीकी होने पर सवाल उठते रहे हैं। एक मरतबा फिर उठे हैं और ये चैलेंज होके कितना टिक पाएंगे ये नताइज और ये इंतखाबात, मैं चाहूँगा एक तो इसके मामले पर हम बात करें। फिर जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, उनका PTI का चेयरमैन मुंतखब हो जाना, किसी सियासी कारकुन को छोड़कर वो अपने एक वकील को, जो कि उनके साथ मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको पार्टी का चेयरमैन बना देते हैं। इस मूव पर भी मैं चाहूँगा कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें। इसके साथ साथ दीगर कुछ मामलात जिस पे हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से PTI के साबिक चेयरमैन ने जो एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उस पर एक एलामिया जारी किया और अपना मौक़िफ़ बड़ी हद तक वाज़े किया। लेकिन साथ साथ ये ख़त लिख कर और फिर इसको मीडिया में पहले से लीक कर देना, इस पर सवालात उठे हैं। दूसरी जानिब एक लफ्ज़ी गोलाबारी है जिसका सिलसिला चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है, वो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है। बिलावल साहब बड़े बढ़ चढ़ कर बयानात दे रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून दिफा कर रही है और साथ साथ उनके हवाले से बयानात दे रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात भी हम इसी सारे मामले में देख रहे हैं और दीगर जमातों के बयानात भी आ रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम इस मामले पर बात करें और प्रोग्राम के आखिर में जो इस वक्त की ताज़ा तरीन गज़ा की सूरत हाल है, जहाँ दोबारा से हम देख रहे हैं कि बेतहाशा बमबारी, हज़ारों की तादाद में हलाकतें और मज़ीद उनमें इजाफ़ा। और ये पहले ही कह दिया गया था कि जब जंगबंदी का मामला ख़त्म होगा तो उसके बाद मज़ीद ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। वो दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने का, उनके सामने आने का सिलसिला नहीं रुक रहा। और इस वक्त दुनिया मज़ीद अब क्या कर सकती है, तो ये मामला कहाँ थमेगा, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर रहनुमा भी हैं JUI FA के और सीनियर कानूनदान भी हैं। अज़ीम चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, एक तो एक वकील, एक पार्टी जो कि एक बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी माजी में रही, अब भी उसको एक पब्लिक सपोर्ट हासिल है। एक ऐसा नाम आउट ऑफ नोवेयर जो पार्टी ने नहीं सुना हुआ था, कारकुनान ने नहीं सुना हुआ था, वकालत में वो बहरहाल अपना नाम रखते हैं, वो चेयरमैन मुंतखब हो गए। एक तो कितना इस मूव को आप किस तरह से देखते हैं, और फिर ज़रा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो सारा का सारा ये मामला हुआ है, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें। और अब क्या कानूनी मामलात किस तरह से अनफोल्ड होंगे, चैलेंज होगा, इनको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है, क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं? इलेक्शन करवाए गए हैं, ये जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये उस ऑर्डर के परफॉर्मेंस में है जो इलेक्शन कमीशन ने पास किया। और उन्होंने कहा कि पहले आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, यानी एटलीस्ट जो है उससे पहले वाले इलेक्शन को इन्होंने कंसीड किया है PTI ने कि वो ठीक नहीं हुए, इन अनुसार में को चैलेंज करते हैं। तो उनके पास वकीलों की, अच्छे वकीलों की टीम मौजूद है। इसके बावजूद जो है वो इसको डिफेंड शायद नहीं कर पा रहे थे, ना करने की वजह से और साहब के साथ मैं उनका बहुत प्यार से और एहतराम तो हमेशा मिलता हूँ, और वो भी इसी तरह से। मगर ठीक है कि वो इनका एक अपना जो है वो अच्छा बैकग्राउंड है, मगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर कोई बहुत ज़्यादा जो है ना उनका बैकग्राउंड नहीं है।
تو اس بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران صاحب نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ ایسا کوئی چیئرمین لایا جائے جو بعد میں کل ان کے لیے کوئی تھریٹ نہ بن جائے، اور یہی وجہ کے نامینیشن کی اور اس کے بعد ان کے الیکشن آتی ہے. اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کوئی اور وجہ نہیں تھی. پاس اگر میں فرض کر لیجیے کہ کسی اور کوئی اور وکیل کے خلاف دستیاب نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر حامد خان صاحب بھی تھے، بابر روان صاحب بھی تھے، خسرو صاحب کی انکلینیشن گو کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، مگر انکلینیشن تو وہاں پہ ہے آج کل. اور اس طرح سے بہت ان کے پاس اچھے اچھے وکیل بھی ہیں. مطلب میں کہہ رہا کہ مگر وہ سینئر ایک، مگر اس صورت میں شاید عمران خان کو ڈیفیکلٹی ہوتی اور اس ڈیفیکلٹی سے بچنے کے لیے اور کا انتخاب کیا گیا. رائٹ. مستقبل کیا اب جب یہ الیکشن چیلنج ہونے جا رہے ہیں انٹرا پارٹی، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیا چیزیں اس پر ہو سکتی ہیں؟ تحفظات بہت اٹھ گئے ہیں، انگلیاں بہت اٹھ گئی ہیں، اور انگلیاں اٹھنا جائز بھی ہے. وہ آرڈر سے اگر جس آرڈر کے نتیجے میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، اگر اس آرڈر کو چیلنج کرتے تو کوئی اور بات ہوتی، مگر انہوں نے آرڈر کو مان لیا، اس کو ایکٹ اپان ہو گیا وہ آرڈر، اور اس کو جب تسلیم کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس ڈائریکشنز کو اوبے کرتے ہوئے کوئی الیکشن کروایا جائے، تو وہ آرڈر کی جو ڈائریکشنز ہیں اور پلس جو سیکشن 208 ہے شاید انہوں جو ہے نا وہ اب ان کو بتانا پڑے گا کہ اس کے پروسیس میں یا اس میں جن نیچے رولز فریم ہوئے ہیں 208 کے نیچے یا الیکشن ایکٹ کے نیچے، تو اس میں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ الیکشنز ہوئے بھی ہیں یا نہیں. بظاہر یہ الیکشن نہیں ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ انہوں نے کاغذ بھر دیا. اب یہ سارا کچھ اسٹیبلش پڑے گا کہ الیکشنز کب اناؤنس ہوئے، اس میں کب انہوں نے جو ہے نا اپنے ووٹر لسٹ جو ہے نا مرتب کی، کب وہ ووٹرز آبجیکشنز کی اجازت دی، کب وہ ووٹرز لسٹ جو ہے سرکولیٹ ہوئی، اور اس میں ووٹرز تک جو ہے نا یہ شیڈول انہوں نے الیکشن کا تھا یہ پہنچ پایا نہیں پہنچ پایا، سارا کچھ جو ہے نا یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اسٹیبلش نہیں کرتے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ کانسیکوینسز ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ یا تو اس الیکشن کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دے الیکشن کمیشن، یا پھر دوبارہ ریموو کر دے. یہ ممکنہ کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. رائٹ. تو یہ تمام تر چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی جن کا بظاہر نظر نہیں آ رہا، یا ان کے لوگ ہی واقف نہیں ہیں کہ کون سی ووٹر لسٹ ہیں، کہاں سے لوگ آئے، کس طرح منتخب ہونے کا کیا پروسیجر تھا. جو پشاور کی ایک انویٹیشن تھا میڈیا کو، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت چند ایک لوگ ہمیں نظر آئے. تو ایک ایسی جماعت جو دعوے دار ہو کہ جس کے کروڑوں ووٹر پاکستان بھر میں اور مقبول ترین جماعت ہے، یہ وہ جماعت دعوے دار ہے، اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز اس طرح سے ہونا، ان پر سوال اٹھتا ہے. تو کیا صرف جو احکامات تھے ان پر عمل درآمد کے لیے یہ حجت تمام کی گئی ہے، یا جو بیک اینڈ پہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو پری ریکوزٹ ہیں، وہ بھی پورے کیے گئے ہیں اس کے یا نہیں؟ یہ یقیناً جب چیلنج ہوگا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا پارٹی کو. لیکن میں عظیم چوہدری صاحب کی جانب بڑھوں گا. چوہدری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک تو عمران خان صاحب سرپرائز کرتے ہیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. مطلب عوام کی چیخیں نکل گئیں، پنجاب کے عوام روتے رہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، لیکن بزدار صاحب پہ ٹکے رہے، ڈٹے رہے. وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہی بہترین ہے. بہت لوگ حیران ہوئے، ان کے اپنے بھی ساتھی بہت حیران ہوئے. گور خان صاحب جس طرح بھی نام لیے، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی، کوئی سیاسی شخصیت کیوں نہیں؟ پھر اگر کوئی وکلا برادری میں سے تو وکلا بھی ان کے پاس بڑے نام ان کی جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں، وہ نہیں. آؤٹ آف نو ویئر گور خان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں بنیر سے غالباً، ان کا نام سامنے آنا، اور جو ایک بڑا ووٹر اور سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو ان کی وکالت اپنی جگہ پر اچھی ہوگی، لیکن وہ تو واقف ہی نہیں ہے نا کہ کون شخصیت ہے جو ریپلیس کر رہی ہے ایک سو کالڈ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم اور ایک بڑے لیڈر عمران خان کو. گور خان کوئی غیر سیاسی شخصیت نہیں ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں، گور کے والد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر شاید صوبائی اسمبلی کے رکن رہے ہیں. ممکن ہے میری اطلاع غلط ہو، لیکن میں نے ایسا ہی سن رکھا ہوا ہے. گور صاحب اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر میں کام کرتے ہیں، بہت طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اعتزاز صاحب کا پیپلز پارٹی سے تعلق اور عمران خان صاحب سے تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے میں پی ٹی آئی کے الیکشنز کی بات کر لوں. جی.
پی ٹی آئی میں الیکشنز کا عمل کبھی بھی شفاف نہیں رہا، اس پر ہمیشہ انگلی اٹھی، اور الیکشنز کبھی پی ٹی آئی میں باقاعدہ منطقی انجام کو پہنچے ہی نہیں۔ اس میں پیسوں کا الزام لگا، اس میں مینوپولیشن کا الزام لگا، اس میں کرپشن کا الزام لگا، اس پہ تمام الزامات مختلف ادوار میں لگ چکے ہوئے ہیں۔ اور میرے نزدیک الیکشنز کے تحت جو الیکشن ہونا ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت، وہ پی ٹی آئی نے آج تک ایسا کوئی انتخاب نہیں کروایا ہوا۔ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہی عالم ہے۔ پی ایم ایل این کا بھی یہی حال ہے، پی ایم ایل کیو کا بھی یہی حال ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہے۔ ما سوائے جماعت اسلامی کے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نامینیشنز پہ چلتی ہیں، چٹ پہ چلتی ہیں، پرچی پہ چلتی ہیں۔ رائٹ۔ وہ پرچی کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے آتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الیکٹرل کالج ہوتا ہے اس کو تو کبھی میٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اکٹھے ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ تمام اختیارات پارٹی کے کسی ایک سربراہ کو، چیئرمین کو، پریزیڈنٹ کو، کسی دوسرے شخص کو دے دیتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ فیصلے کا یہ انداز بھی غیر جمہوری ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے رویے ہمیشہ سے غیر جمہوری رہے ہیں، فاشسٹ طریقہ کار رہا ہے۔ یہ فسطائیت کا طریقہ ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے۔ جی، گویا اگر میں نہ رہوں تو شیشے کے گھر کو توڑ کے جاؤں گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ عالم ہے۔ خود کبھی کسی کی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں، ایون آپ مسلم لیگ کی پرانی تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم لیگ میں کبھی انتخاب ہوتا مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کمیشن کے طور پر کام کر چکا۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ پارٹی کا الیکشن پورے صحیح طریقے سے ہو، لیکن اس پارٹی کے اعجاز الحق صاحب نے الگ پارٹی بنا لی تھی۔ پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا الیکشن کروانا چاہتی ہیں تو یا وہ تقسیم ہو جاتی ہیں یا وہ اس طرح کے غیر جمہوری طریقہ کار کا شکار ہو جاتی ہیں۔ رائٹ۔ اور باقی تو معروسی جماعتیں ہیں، اور معروسی جماعتوں میں والد کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بیٹا، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ بادشاہت کا طریقہ کار ہے، یہ جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار نہیں ہے۔ ان رویوں کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری پارٹی نہ کوئی ہے اور نہ مجھے آئندہ کو بنتی نظر آتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اپنی اندر کی میٹنگز میں جو کلوز ڈور ہوتی ہیں بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اس کی اجازت بھی کم ہی ملتی ہے۔ میں نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ وہی ایک جماعت ہے جو اپنے مجلس شورا اور عاملہ کے ارکان کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات بھی کریں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جسٹس وجیح صاحب کا ذکر کیا، تسنیم نورانی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب پر الزام لگے تھے، اعجاز چودھری صاحب پر الزام لگے تھے، عمران خان صاحب پر ان کی نااہلی کا الزام لگا تھا ان کی پارٹی کے حوالے سے۔ تو جب پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہی نہیں ہوگا، نامینیشن ہوگی، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز جب ٹکٹ دے رہی ہوتی ہیں تو وہ فیشن کے طور پر کچھ میٹنگ ضرور کرتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ چیئرمین، پریزیڈنٹ، سینٹرل ایگزیکٹو ہی کرتی ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو بہت کم کرتی ہے۔ رائٹ وہ چودھری جو صاحب۔ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہوتا ہے یا پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جی بالکل سر، پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا نذیر لغاری صاحب کو شامل گفتگو کروں۔ لغاری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے پر؟ مسلسل اس پر بات ہو رہی ہے، جس طرح سے ابھی چوہدری صاحب نے کہا، ایک بیٹر ریالٹی ہے کہ جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں جو ملک میں جمہوریت، جمہوری نظام، جمہوریت کی بالادستی چاہتی ہیں، یہ تمام تر جماعتوں میں اٹسیلف جمہوریت کا بہت زیادہ فقدان ہے، شفافیت کا بہت فقدان ہے۔ یہ شفاف الیکشنز، جنرل الیکشنز چاہتے ہیں، پارٹی کے اندر کے الیکشنز شفاف طریقے سے نہیں کرا پاتے۔ خطرہ ہو، وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میری آواز کر رہی ہے، ذرا اس کو پلیز کنٹرول کیجیے گا۔ اصل خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پارٹی پر طاقت کے مراکز کی طرف سے قبضہ نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔
माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में दाखिल किए गए लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ समत से आए और पार्टी में आकर शामिल हो गए और फिर पार्टी में पोजीशन भी हासिल कर ली, मालूम हुआ कि फिर पार्टी उनकी यरगमाल बनी। और जो भी तरीके से आए थे वो फिर मालूम हुआ कि पार्टी अपने नज़रिए पर, अपनी फ़िक्र पर, अपने तसव्वुर पर, अपने ख़यालात पर कायम नहीं रही। और बाज़ अफ़राद के, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में मालूम हुआ कि वो तो भुट्टो साहब के जेल चले जाने के बाद तो वो पार्टी उनकी रही नहीं है। उस पर तो मौलाना कौसर न्याज़ी और बाद दीगर लोग जो हैं वो कब्जा करके छोड़े। हम बात लेते हैं ना, हफीज पीरजादा ने कब्जा किया हुआ था, मुमताज भुट्टो ने कब्जा किया हुआ था, जतोई ने कब्जा किया हुआ था, और उसके साथ साथ और लोग थे। और ये सारे के सारे लोग, डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने मुझे बताया था, जो अजीम चौधरी साहब हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, हमने साथ एक ज़माने में सहाफ़त भी की है। और उसी ज़माने में जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए थे लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो उस वक्त मैं आया था और मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यू भी किए थे। उनमें डॉक्टर मुबश्शिर साहब से बात की थी। उन्होंने कहा भाई क्या बात करते हैं, हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों रिजाइन कर दिया था ऐसे क्रूशल हालात में, जब पार्टी को आपकी जरूरत थी तो आप पार्टी छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी की लीडरशिप के लोग जो थे, वो जो पार्टी पर छाए हुए थे, वो भुट्टो साहब के साथ भी नहीं थे, पार्टी के साथ भी नहीं थे, नजरिए के साथ भी नहीं थे, ख्याल के साथ भी नहीं थे, वो मिले हुए थे। और ऐसे लोग थे कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे पीएनए और पीपल्स पार्टी के, जो दो, एक तरफ भुट्टो साहब के पीरजादा बैठते थे, कौसर न्याज़ी बैठते थे, ये दोनों जाकर अलग अलग जाकर जनरल ज़िया को रिपोर्ट करते थे कि जी आज की मुज़ाकरात में क्या हुआ है। पीएनए जो करती थी सो करती थी, वो अलग बात है। तो लोग इस तरह से थे। अब पार्टियों के अंदर ये तसव्वुर पैदा हुआ है कि भाई अब क्या करें, पार्टी को तो खानदानी पार्टी बनाना पड़ता है, इसलिए कि जी लोग जो बाहर से होते हैं, जो इधर उधर के लोग पार्टी के अंदर बड़े मनसब पर, बड़े ओहदों पर, बड़ी वजारतों पर, हर चीज़ पर आते हैं, फिर वो बेवफाई की तरफ चले जाते हैं। और मालूम होता है कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप के जान तक का सौदा किया था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल यासीन भुट्टो थे, और यासीन भुट्टो ने भी कह दिया था कि जनाब आप जो चाहे करें, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ये सूरत हाल थी पार्टी की। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टियों के अंदर आप जमहूरियत की बात करेंगे तो फिर शायद आप सोचते रह जाएंगे, फिर इस तरह की जमहूरियत होगी जो अजीम चौधरी साहब बता रहे हैं कि पार्टियां अपने लोगों को नामजद कर देती हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देती हैं और कहती हैं कि इलेक्शन हो गए। यही काम पीटीआई करती रहेगी। पीटीआई से हम ये सवाल पूछते हैं कि जनाब आपका इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, आपका सूबाई इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, जी आपका जो चेयरमैन का इलेक्टोरल कॉलेज था वो कौन था, और कौन कौन लोग थे, और कौन लोग जो थे उसके लिए वोट डालने के हकदार थे। सूबाई जो आपका जो सूबाई हो रहा था, पंजाब के सदर का इंतखाब हो रहा था, सिंध के सदर का इंतखाब हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के सदर का इंतखाब हो रहा था, अमृतसर के सदर का इंतखाब हो रहा था। तो वोटर लिस्ट क्या थी आपकी, और इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, कैसे हुए इलेक्शन, और किस तरह से उन इलेक्शन को आपने मैनेज किया था। ये सारे के सारे इलेक्शन जो हैं वो दिखावे से भी बढ़कर थे, यानी बिल्कुल कोई जिसको कहते हैं ना इलेक्शन हुए ही नहीं थे, ऐसे ही तस्वुरात हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ किया था, जिस एतराज़ की बुनियाद पर जो है वो ये इलेक्शन दोबारा इनको कराने पड़े, वो तो बरकरार रहा, वो अब भी बरकरार है। वो तो आप सवाल नहीं जवाब नहीं दे सकते। जनाब बलूचिस्तान के सदर का जो आपने इंतखाब किया है, तो बलूचिस्तान के लिए इलेक्टोरल कॉलेज किन लोगों पर मुश्तमिल था, कौन लोग थे, उनकी आप वोटर दुरुस्त लिस्ट क्या फरमा रहे हैं अलकारी साहब। ये यकीनन तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। मैं सिलसिला जारी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात कर। वेलकम बैक। सेनेटर साहब की ज़रा राय लेना चाहूँगा। दूसरा जो मामला है, सेनेटर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक ख़त लिखते हैं 6 सफ़ात पर मुश्तमिल, साबिक चेयरमैन PTI, उसका मकसद इंसानी हकूक़ के हवाले से, और फिर वो चीफ़ जस्टिस साहब को मुखातिब कर रहे हैं। पहले से मीडिया में आ जाता है, फिर एक इलामिया जारी करते हैं और चीफ़ जस्टिस साहब ये बताते हैं कि वो बखूबी आगाह हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये वाकई ही जिस तरह से साबिक चेयरमैन PTI मुख्तलिफ स्टंट्स खेलना, मूव्स करना, ये वही एक मूव थी, या वाकई उनका कोई मकसद था कि चीफ़ जस्टिस साहब को एक्शन लें और मामलात बेहतर हों? क्योंकि जब इसको मीडिया में लीक कर दिया, बता दिया, तो ये लगा ऐसे ही कि जिस तरह साइफर डिस्कस होता रहा, अब ये ख़त उनका डिस्कस होता रहे और एक इसको एक प्रोजेक्शन मिलती रहे। आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देखते हैं इसको? ये वही चीफ जस्टिस हैं, या यही वो जज साहब हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया था PTI गवर्नमेंट में जी। और उनके साथ उनकी हमदर्दियां जो है वो पहले से वाज़ेह थी।
مگر اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمدردیاں تھیں یا وہ اس کے علاوہ یا ان کے کوئی اور ان کے حوالے سے جو نا ریزرویشنز تھیں. چیف جسٹس کو خط جو ہے وہ براہ راست نہیں لکھا جاتا. چیف جسٹس آف پاکستان، میں ایون وکیل ہوں تو میں چیف جسٹس کو ایڈریس کر کے خط نہیں لکھ سکتا. اگر میں خط لکھنا چاہوں تو چیف جسٹس کے پاس جو ہے میری دانش تو میں ایڈریس کروں گا رجسٹرار کو، اس عدالت کے رجسٹرار کو، تو اس کو ایڈریس کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ پہلے سے ڈسکلوز نہیں کر دوں گا، یعنی اس کا میڈیا ٹرائل نہیں کر پاؤں گا، بلکہ اس کو میں بھجواؤں گا رجسٹرار صاحب کو اس ریکویسٹ کہ اس کو پلیس کیا جائے چیف جسٹس اور یہ اس خطے ان کے علم میں لائے جائیں. پھر رجسٹرار صاحب بات کرتے ہیں، وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کیس ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکشن ہوتا ہے. مگر یہاں پہ بدنیتی پہلے دن سے واضح تھی کہ خط ڈائریکٹ لکھا گیا نہیں لکھتے، مگر لکھا گیا، حالانکہ ان کے پاس اچھے وکیل موجود ہیں جو ان کو بتا سکتے کہ وہ یا بتا سکتے ہیں کہ یہ خط ڈائریکٹ نہیں لکھا جاتا، اور پھر اس کے بعد کو ڈسکلوز کر دینا، میڈیا میں جاری کر دینا، یہ بھی ان کو بتایا جا سکتا تھا یا ان کو عہدے اعظم کے منصب پہ رہا ہو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے خطوط جو ہے وہ میڈیا کو نہیں جاری کیے جاتے. پھر اس خط کو اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کوئی چیز، آپ اس میں اس خط کے نتیجے میں کوئی اومنی بس آرڈر لینا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے ان کو پہلے مل جاتے تھے 10 20 اس کیسوں میں بیل مل جانی، جو کیس نہیں ہوئے ان میں بھی بیل مل جاتی، حالانکہ وہ اسپیسیفک بار. تو وہ شاید کوئی اس طرح سے انہوں نے ایک اپنے طور پہ جو ہے نا گیم کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب آ گیا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے اور آئے گا وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا. ایک چیز اور ذہن میں رہے گا کہ اب چیف جسٹس جو ہے نا وہ اس طرح سے ماضی کے چیف جسٹس نہیں رہے کرتی تھی بینچ بنانے کی، معاملات کو ٹیک اپ کرنے کی بھی، ایون کاز لسٹوں پہ کنٹرول جو ہے وہ اکیلے چیف جسٹس کا نہیں رہا، بلکہ پارلیمان کی ایکٹ کے نتیجے میں انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے نتیجے میں 3 سینئر ججز کے پاس معاملات جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ طریقہ کا پروو ہوا ہے سپریم کورٹ کا. تو اس میں اسپیسیفک چیف جسٹس کو لکھنا اور باقی 2 ججز کو نظر انداز کر دینا، یہ بات بھی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ چیف صاحب کے بارے میں کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں جس میں انہوں نے ریفرنس فائل کیا. رائٹ، ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے، اور اب وہی چیف جسٹس ہیں جن پر ریفرنس تھا، اور پھر اب انہی سے ہی وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور جو کچھ چیزیں جو ریکوائرڈ تھیں وہ اس طرح سے، جس طرح سینیٹر صاحب نے بتایا کہ وہ اس طرح سے فلفل نہیں کی گئیں، جو پروٹوکولز ہوتے ہیں اس طرح سے فالو نہیں کیے گئے. اور یہی بات جو اب ہم اس پر مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں تو سامنے آ رہی ہے کہ آیا مقصد کیا تھا؟ واقعی انسانی حقوق کو لے کر کنسرنڈ ہونا، یا خبروں میں رہنا، ایک اور سٹنٹ، ایک کے بعد ایک سٹنٹ کرنا؟ تو بظاہر یہ کسی طرح کی چیز نظر آتی ہے. میں ذرا چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا ذرا اس پہ آتے ہیں سر. یہ جو اس وقت بیان بازی کا سلسلہ ہے، ایک لائن مسلسل لے کے بلاول صاحب چل رہے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ بلاول صاحب کی اپروچ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے پارٹی کے اندر. شاید ان کے والد صاحب ان کی اس اپروچ سے اتنے خوش نہیں ہیں یا نظر بھی آئے، لیکن وہ ایک سپیس گین کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں بڑی حد تک پی ایم ایل این کو. ہائی روز ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیانات دیتے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس پوری موو کو، ان کی اپروچ کو جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی فائدہ مند ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو پولنگ اسٹیشنز تک لا کر ان سے ووٹ حاصل کیا جا سکے. ایک سوال اس سے پہلے اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ورکر اور ووٹر پولنگ اسٹیشن پر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اگر جائے گا تو کس کو ووٹ دے گا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو یا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق رکھتی ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ہم سب اس پہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے اس میں تو پی ایم ایل این خود کمفرٹیبل نہیں ہے ان سے. ان کے خیال میں
ان کو کچھ اور تدبیر کرنی پڑے گی، کوئی نیا بیانیہ، کوئی نیا سلوگن، کوئی نیا پروگرام لے کر آنا پڑے گا جس سے نوجوانوں کو اٹریکٹ کر سکے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت نوجوان قیادت میں بلاول بھٹو موجود ہیں، اور شاید کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو پاپولر ہو، ایک پولیٹیکل گھرانے سے ہو، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہو اور اتنا ووکل ہو کے گفتگو کر سکے، اور کوئی شخص میری نظر میں تو نہیں ہے بھی نہیں ویسے۔ ایسے میں جبکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بنی تھی اور پنجاب سے پیپلز پارٹی جس طرح خراب ہو کے واپس لوٹی اور اس کے لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر گئے یا چھوڑ گئے یا اختلاف کے رائے ہوا یا جو بھی ہوا، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی راہیں الگ کر لی۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کے پاس جبکہ 16 ماہ کی ایک حکومت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس حکومت میں ان کے پاس ایسے محکمے نہیں تھے جن میں وہ براہ راست پبلک کے ساتھ تعلق رکھتے، اور یہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کے پاس ذمہ داری کا معاملہ ہو اور پبلک کو انہیں جواب دینا پڑے۔ جس وقت وزارتوں کی تقسیم ہوئی 2022 میں، اس وقت انہوں نے سوچ سمجھ کے وہ وزارتیں لی جو پبلک سے ہٹ کر ہوں، لیکن پاکستان ہی کی وہ وزارتیں تھیں، امپورٹنٹ وزارتیں تھیں، لیکن اس میں جواب دہ پبلک کو نہیں ہونا تھا۔ ایک انڈسٹری کی اور کامرس کی منسٹری ایسی ضرور تھی کہ جس پر وہ جواب دہ تھے، اور پاکستان کی ٹریڈ کے معاملات، پاکستان کے ریونیو کے معاملات، پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات، پاکستان کی بجلی کے معاملات اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں پر پیپلز پارٹی سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر کابینہ جو فیصلے کرتی ہے، کابینہ کے سبھی وزراء اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، کسی ایک وزیر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس اپنے لیے کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ ہم پبلک فرینڈلی ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور پرٹیکولرلی پنجاب میں جبکہ پی ایم ایل این ایک طویل عرصہ تک وہاں حکومت میں رہی اور پھر پی ٹی آئی آئی، یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کا دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا بڑا کام ہو سکا ہو پنجاب میں جس کو وہ کنسیڈریبل کام سمجھتے ہوں اور جس کی بنیاد پر پنجاب میں کیمپین چلانے کے لیے وہ تیار ہوں۔ اور جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں ان معاملات میں بھی ایسے واقعات نظر نہیں آ رہے کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کمفرٹیبلی پنجاب میں الیکشن لڑ سکے گی۔ میدان تو خالی ہوگا، اس میدان میں اب کون لوگ ہوں گے؟ بلاول صاحب کی کوشش ہے اور ان کے خیال میں یہی وہ ایک اپیلنگ چیز ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ایم ایل این کو تو آسانی سے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اس میں کتنے کامیاب ہوں گے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بڑی کامیابی اس میں مل سکے۔ ایک کوشش ضرور ہے لیکن بڑی کامیابی کی شاید ابھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لغاری صاحب آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ انسائٹ ہوگی۔ اس وقت کیا واقعی دو اپروچز ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، دو مختلف پوائنٹ سیٹ ہیں، ایک زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ایک بلاول صاحب جو اب تھوڑا سا ایگریشن دکھا کے اپنی سیاست کو دوسری طرز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ زرداری صاحب الگ سوچتے ہیں اور بلاول صاحب الگ سوچتے ہیں۔ نقطۂ نظر کا اختلاف دونوں شخصیات میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ شاید غالباً عظیم چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جب کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں تو انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ ایک بات نوٹ بھی کی گئی ہے۔ اور میں کم از کم 50 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بات کہنے کی اور کئی ایسی میٹنگیں جو ان کے کنونشنز تھے، بہت پرانے کنونشن، تقریباً 50 سال پرانے کنونشنز کو میں نے خود اٹینڈ کیا تھا بطور جرنلسٹ بھی، اور ویسے بھی میں نے ان کو جا کر دیکھا تھا کہ وہاں پر جب بہت سخت پابندیاں ہوتی تھیں، میڈیا نہیں رپورٹ کر سکتا تھا، تب بھی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہر بات کہتے تھے۔ میں رفیق لاسی صاحب ہوتے تھے، امریکہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے بھٹو صاحب کو منہ پر کھڑے ہو کر بڑی باتیں سنائی تھیں۔ آپ کہتے تھے کہ جناب ہم سرمایہ داروں اور جاگیرداروں پر الٹا اسطرا چلائیں گے۔ کہاں ہے وہ آپ کا الٹا اسطرا؟ اور کہاں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے لگے کہ آپ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں؟ یہ بالکل گورنر ہاؤس میں سارے مرکزی لیڈرشپ موجود تھی، مبشر حسن موجود تھے اور پوری لیڈرشپ موجود تھی، اور شیخ رشید موجود تھے، بڑے لوگ موجود تھے۔ ان کے سامنے بھٹو صاحب پر براہ راست تنقید ہو رہی تھی، بہت سے لوگوں نے کی۔ ایک
امان اللہ خٹک کہتے کہ جی آپ اگر کہہ دیں تو میں جا کر گورنر ہاؤس کی چھت پر سے چھلانگ لگا دوں گا. انہوں نے کہا مجھے چھلانگ لگانے والے نہیں چاہیے. او بھائی بات کریں, آپ سیاسی بات کریں. تو بھٹو صاحب خود بھی لوگوں کو کرتے تھے. یہی بات پارٹی کے اندر ہمیشہ رہی ہے کہ لوگ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ سامنے بات کرتے ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ اگر آپس میں بھی رائے کا اختلاف رکھتے ہیں تو اس کو بھی سامنے آنے سے کوئی نہیں روکتا ہے. تو یہ موجود ہے اور ان کے اندر اختلاف نہیں ہے. پنجاب کے اندر یہ طے کیا گیا تھا, جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ طے ہو گیا تھا کہ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دینا ہے. اور 1988 کے الیکشن کے اندر تو قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی سویپ کر گئی پنجاب کے اندر. صوبائی اسمبلی کو الیکشن میں معلوم ہوا کہ اس کو تو کہیں پوزیشن ہی نہیں ملی ہے. صوبائی اسمبلی یعنی کہ ایک دفعہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے قومی اسمبلی کے, چند دن کے بعد جو ہے صوبائی اسمبلی کو ہو رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں کہا کہ وہ تو میجورٹی نہیں حاصل کر سکی, جب قومی اسمبلی میجورٹی طے ہوا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو صوبائی سطح پر اقتدار نہیں دینا ہے, بے شک مرکز میں دے دیا جائے. وہاں نواز شریف صاحب آ گئے تھے. پھر نواز شریف صاحب لگاتار ملک کی سیاست کے بہت بڑے پلیئر بن کر سامنے آ گئے تھے. تو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ باہر رکھا گیا. یہ غالباً ایسا موقع ہے کہ جب پنجاب کے ووٹر کے سامنے اب چوائس کے طور پر پیپلز پارٹی ہوگی, کہ جب ایک پارٹی جس کو کہا جا رہا ہے کہ مقبول ہے, میرا اس سے نقطہ نظر سے اختلاف ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مقبول نہیں ہے, لیکن پھر بھی ووٹ بینک کا جو کنفیوژن ہے یہ طے کرے گا کہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. تو یہ ایک فیصلہ کن موڑ ایسا آ رہا ہے کہ جب طے ہوگا کہ پنجاب میں حکومت کون بنائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی یا تو آزاد لوگوں کے ساتھ موجود ہوگی یا پی ایم ایل این کے ساتھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی ایک پلیئر کے طور پر سامنے آئے گی, اور یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جب بہت سے سوالوں کے ساتھ ساتھ سرائیکی صوبے کا کویسچن پھر شارپ ہو کر سامنے آئے گا, اور بڑا فیصلہ کن کردار بھی اس میں صاحب, یہ تو ظاہر ہے اب دیکھیں گے ہم آن دا ڈی ڈے کے معاملات کس طرف جاتے ہیں. جو سلسلہ جاری, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سیاسی منظرنامے صورتحال پر کرتے آ رہے ہیں, کچھ وقت اس کو دیا جائے. سینیٹر صاحب, میں غزہ کی بات کر رہا ہوں. دوبارہ سے بمباری, دوبارہ سے ہلاکتیں, ہزاروں میں تعداد پہنچ چکی ہے. مناظر اب دیکھ کر پہلے دن سے ہی نہیں دیکھے جاتے, اب تو بالکل ہی بس ہو چکی ہے. اس سلسلے نے کہیں تھمنا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسی طرح سے یہ ظلم و ستم جاری رہے گا؟ امریکہ بہادر بھی آ گیا, باقی ممالک بھی کوششیں کر کے جنگ بندی, پھر قیدیوں کی رہائی, تبادلہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم مزید طاقت سے ان کو مزید کچھ لیں گے. کس طرح یہ, کہاں اس کا انجام کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جنگ اب کیا پھیل جائے گی, اسی طرح سے ان کو کچلتے رہیں گے مظلوموں کو, کیا حل ہوگا اس کا؟ ہم بات نہیں کریں, پہلے ہمارا اپنا کردار کتنا مجرمانہ ہے تمام مسلمان ممالک کا, اور اس میں پاکستان سمیت. ہم نے کیا مدد کی ہے ان بھائیوں کی جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. ایون ہم اتنی مدد بھی نہیں کر سکے کہ میڈیکل ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی میڈیکلی جو ہے نا ان کے لیے کوئی کیمپس جو ہے نا وہ آس پاس قائم کر دیتے, ان کی خوراک کے معاملات حل کر لیتے, ان کے بچے, وہ بچیاں, وہ بہنیں, وہ مائیں جو ہے وہ جو وہاں پہ زخمی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کسی طرح سے وہ کر لیتے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ایک عجیب طرح سے ہم نے ٹیکل کیا ہے. پاکستان تو خیر دیکھ لیجیے کہ اس کا کوئی لیڈنگ رول رہا نہیں ہے کچھ گزشتہ کچھ سالوں میں دنیا کے معاملات میں. پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اسلامی دنیا میں اس کو ایک لیڈر کے طور پہ سمجھا جاتا تھا, مگر وہ میں دیکھ رہا تھا یہ دبئی سمیت دیکھ رہا تھا, باقی دیکھ رہا تھا, مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی کہ ہمارا رول کیا رہ گیا. ہم سے زیادہ کیا دنیا میں جو ہے وہ انڈیا کی وقت جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کے ساتھ آپ ایکوالٹی کا برابری کا دعویٰ کرتے تھے, آپ اس کے ساتھ آپ کہیں 100ویں حصے میں جا کے کھڑے ہو گئے. تو ان حالات میں جو ہے معاملات دنیا کے لیے وہ اس طرح سے دنیا میں ایجیٹیٹ کرنا, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں ہماری ایمبیسیز جو ہے نا اس میں مکمل طور پر مغرب میں اگر کوئی بات سمجھائی جائے اس کی عوام کو, حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, حکومتیں جو ہے وہ زیر اثر لابیز کے زیر اثر ہوا کرتی ہیں, مگر عوام کو, عام عوام کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے جو ظلم جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے عام پبلک کے ساتھ, مگر وہ ہم عام عوام کو بھی جو ہے یہ بات نہیں سمجھا پائے, نہ صرف ہم بلکہ باقی مسلمان ممالک بھی. اور وہ بچے مر رہے ہیں جو جتنی تعداد جو ہے اس وقت بچے بڑے
میرا خیال ہے کہ وہ اتنے دنوں کی لڑائی میں یہ بھی ایک ریکارڈ تعداد ہے، اور نہتے لوگ جو جس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ کا کردار یہاں پہ پتہ ہے، باقی ہمارا اپنا کردار جو ہے قابل بہت ساری پارٹیاں دیکھیں وہ ایک لفظ نہیں نکال رہے اس معاملے میں کہ کہیں جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی انکل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کوئی اور ناراض نہ ہو جائیں. انفارچونیٹ. اٹس ویری انفارچونیٹ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. شوی صاحب، واقعی کیا ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے بس میں کوئی کردار ہم ادا کر سکتے تھے، چاہے وہ امداد کی شکل میں ہو، جب سپلائی بند تھی ان تک راستے بند تھے، ادروائز ہو، اویئرنیس ہو، مقدمہ لڑنے کی بات ہو، کیا کچھ ہے ہمارے بس میں اور کیا کچھ ہم نے کیا اور کیا ہم نہیں کر پائے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، ہم بہت ہی اب بے بس ہیں. ہم دنیا کی فرنٹ لائن میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اب ہم آخری لائن میں کونے پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی وہاں سے دھکا دیا جائے تو ہم نیچے آ کے گر جائیں گے اور اونچائی سے نیچے گریں گے. ہم مقروض ہیں، بہت مقروض ہیں. ہم سیاسی طور پر کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. ہم سفارتی طور پر کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. وہ ممالک جن کو ہم قرض دیتے تھے، جن کی ہم اعانت کرتے تھے، جن کو ہم مین پاور دیتے تھے، وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ مجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو جرمنی کی بھی امداد کی، لیکن کیا جرمنی ہماری امداد کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنسسٹنسی نہیں رہی. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ فرائض پورے نہیں کر سکی جو ایک مسلم ملک کے طور پر ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم نے اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہم سیاست کر سکتے تھے وہ تو کی، لیکن ہم نے دین کے حوالے سے ما سوائے اس کے کہ اس کو ہم نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ہم دنیا کی ایک اچھی بڑی طاقت تھے، لیکن اب ہمارا وہ حال نہیں ہے کہ ہم کہیں سر اٹھا کر بات کر سکیں. اب ہم نظریں جھکا کر قرض مانگنے کی حالت میں آ چکے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. دیکھیں، پورے پاکستان سے 3 لوگ اس کام کے لیے گئے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب. یہ 3 ہی لوگ ہیں. چوتھا اگر کوئی گیا تو میرے علم میں نہیں ہے. جی. لیکن یہ بات میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بالکل ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں پاکستان آنا چاہتے تھے. انہوں نے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھلے دعوت نہ دیں، میری سیکیورٹی کا انتظام کر دیں، میں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن انہیں منفی میں جواب دیا گیا تھا. اگر ہمارا رویہ یہ ہے تو پھر میں اس سے زیادہ کیا آپ کے سامنے پیش کروں؟ کیا مجبوری رہی ہوگی کہ منفی میں جواب دیا گیا تھا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشرز آئیں گے، کیا وجہ ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کے پاس نہ کی بھی تو ریزن آپ تک پہنچی ہوگی کہ نفی میں جواب کیوں دیا؟ ہم جب مقروض ہیں تو ہم وہی کہیں گے اور کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا. جس چیز سے ہمیں منع کر دیا جائے گا اس کی طرف پھر ہم دیکھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے. ہمارا اسلحہ ابھی ہمارا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے اپنے جہاز بھی نہیں اڑا سکتے. ایسے حالات میں وہ زمانہ چلا گیا. پاکستان میں زندہ ہے، بلکہ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا، میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں ان صاحب کا جو پاکستان سے 60 کی دہائی میں جہاز اڑانے کے لیے شام گئے تھے اور انہوں نے اسرائیل کے 6 7 8 جہاز گرائے تھے. یہی اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ صاحب، ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ لے کر چلے گئے تھے. یہ 3 4 5 لوگ گئے تھے اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہمیں شہادت مل رہی ہے تو کسی کو کیا معاملہ ہے، ہم جا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب تو ہم اخلاقی طور پر بیان بھی نہیں دینے کے لیے تیار. افسوسناک اور شرمناک ہے ہمارا کردار اس وقت. تو کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ میرے خیال سے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنے کی ضرورت ہے. لغاری صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ اور یہ پوری دنیا میں لوگ اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے دل دکھ رہے ہیں. پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے. پاکستان کے یوتھ کو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیولی دے ریزنگ دا وائس. پر سرکاری سطح پر ہم کچھ ایسا سچ کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. پھر اگر پوری دنیا کو ایک حمایت انسانیت کے تقاضے کی شکل میں بھی حاصل ہے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ، تو پھر یہ دنیا کے اتنے ممالک اور طاقتیں مل کر کیا ایک اس اسرائیل کو سمجھا کے روک نہیں سکتے، جنگ بندی نہیں کروا سکتے، اور وہ اسی طرح سے جو جی میں آئے گا کرتا رہے گا؟ 2 چیزیں کر لیں.
ایک جان لیں کہ بلیک سپٹمبر کیا تھا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کبھی آپ کا کیا بلیک سپٹمبر کا صرف ایک لفظ لکھیں اور اس کے بعد جو تفصیلات آتی جائیں وہ آپ دیکھتے چلے جائیں، جی آپ بہت اپنے ذات میں شرمندگی محسوس کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 1973 کی وار میں باقاعدہ اعلان کر کے پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کو جا کر ایک سبق سکھایا تھا، وہ صورتحال بھی تھی اور نتیجہ ہوا اگلے سال ساری دنیا اکٹھی ہوئی لاہور میں، اور آپ کے اس بڑے شہر کے اندر جو ہے ساری دنیا کے مسلمان لیڈر جمع ہوئے تھے اور ایک بڑا اتحاد عمل میں آئے تھے۔ اور سر پھر ایک ایک لیڈر نے بھگتا بھی پھر اس جمع ہونے کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ وہ لیڈر جو سارے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں مارے جانے لگے۔ بھتیجے کو مار دیا تھا، شاہ فیصل کو بھتیجے نے مارا تھا، اور یہاں پر ہم نے اس بندے کو جس نے ایئر فورس کے طیارے بھجوائے تھے اس کو پھانسی پر ہم نے چلا دیا تھا، اور ہم نے اختیار کی ہے یہ معاشی غلامی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، ہم نے آپٹ کیا ہے اس کو، ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے اس کو، اور ہم نے غلامی، معاشی غلامی اختیار کی ہے، اس وجہ سے ہماری یہ پوزیشن بنی ہے۔ ہم نے خود مختاری سر اٹھا کر چلنا ہم نے قبول نہیں کیا۔ یہ کیا ہم سامراجی جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں؟ کیا تھا یہ؟ اب لیفٹ اور رائٹ کی جنگ کا فیصلہ وہاں ہوتا، وہ گرم محاذ سجا سکتے تھے پولینڈ میں، یہ ہو سکتا تھا، جب لیخ ویلیسیا کو لایا جا رہا تھا تو یہ جنگ وہاں جا سکتی تھی، لیکن یورپ کا خون بہت مہنگا ہوتا ہے، یورپ میں خون نہیں بانا تھا، وہ ماسکو سے قریب بھی تھا، وہ ماسکو تک پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ خون بہت مہنگا تھا یورپ کا، یہاں کا خون سستا تھا، یہاں ہمارے بچے بھیجے گئے لڑنے کے لیے، جاؤ تم اپنی جانوں کی قربانی دو۔ یہاں خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، ڈیرہ غازی خان سے، ان شہروں سے بچے جاتے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ کس لیے بھائی؟ آپ کیا کر رہے تھے وہاں امریکہ؟ اور چارلی ولسن والا آپ فلم دیکھیں نا، وہ جنگ ان کی ہے، چارلی ولسن کی ہے، فاتح چارلی ولسن ہے، گاسٹاور کوٹس ہے، جوائن ہیرنگ ہے، یہ فاتح ہیں اس جنگ کے، اور ہم اپنے تمغے لگائے پھرتے ہیں کہ جناب ہم نے روس کو شکست دے دی، روس کو شکست دینے والوں نے دی ہے، آپ نے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئے۔ اب اعلی کار کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی اعلی کار کی حیثیت ہے۔ آپ کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے تاریخ میں کہ داشتہ آیت بکار، کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو آپ کے کام آ جاتے، اب وہ ہیں آپ کے داشتہ نہ آیت بکار، کسی کام کے نہیں آپ، اب آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈکٹیشن کر کے رات کو فون کرتے ہیں، دوستو یا دشمن، یہ بھی نہیں پوچھتے کس لیے، یہ سوال بھی نہیں کرتے جناب کیوں یہ فرما رہے ہیں ہم ساتھ، آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے یا پتھروں کے دور میں جانا ہے؟ یہ خود فیصلہ کرتے ہیں نہیں جی ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو کہیں گے وہ مانو، آپ کے فلاں 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 ہوائی اڈوں کو ہم استعمال کریں گے، بسم اللہ، آپ کے فضائی حدود کو استعمال کریں گے، بسم اللہ، آپ ہمیں انٹیلیجنس شیئر کریں گے، جی بسم اللہ، آپ ایک کون سی چیزیں سہولت کاری کی، اس کا نتیجہ ملا ہے کیا؟ آپ کو کیا ملا؟ اس ملک کو کیا ملا؟ اس ملک کے عوام کو کیا ملا ہے؟ آپ جو خدمات بجا لاتے رہے ہیں، آپ اسرائیل کو آپ لڑنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کی سرپرستی پورا یورپ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ کوڑیاں لینے کے لیے سوٹ پہنتے ہیں اور شاندار قسم کے، اور آپ اپنا پرفیوم چھڑک کر اپنے اوپر جاتے ہیں اور ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، خود انہیں شرم آ رہی ہے کہ یہ کون لگے، یہ بھکاری ہیں؟ لگتا بھی نہیں ہے۔ تو آزاد اور خود مختار ملکوں کے لگا ساتھ سے خوب آئینہ دکھایا آپ نے، یہ فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں میرے خیال سے، اور پہلے چوئی صاحب نے، کامران صاحب نے جو بات کی، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو میرے خیال سے اس پر ایک مرتبہ سوچنا چاہیے، اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے جو مظلوم بہن بھائی جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ رکے، اور یہ جو مشکل کی ایک گھڑی ہے اس کو پار کر کے ایک بہتری کی امید ان کے لیے ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے۔ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے، احسان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔